मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जो भी मजहबी स्कॉलर है ना, वो कोई मरीख की कोई अलग से मखलूक नहीं होते। लोग समझते हैं ये कोई अलग ही चीज़ होनी चाहिए मार्केट, इनको बेटे की वफात पे रोना भी ना आए और इनको जनाब कोई गम भी ना हो, और ये इनकी कोई अलग से बत्तियां लगी हुई हो, रेज निकल रही हो, ठीक है ना, फूक करें तो लंगड़ा सेट और फलाना सेट, इनके घर में कभी इख्तलाफ ना हो, कभी तलाक ना हो, कभी झगड़ा ना हो, कभी जो है इनका कोई बेटा नाफरमान ना हो। जैसे हो जाता है ना बात, कोई आले में बेटा अजीब सी चीज़ निकल आया, चरसी निकल आया, लोग कह रहे हैं ये देखो दुनिया में नसीहतें करते फिर रहे हैं, बेटा क्या है, चरस पी रहा है। भाई ये सारे बच्चे सुधरते नहीं है। अब ऐसा ना मेरा कोई बच्चा छुट्टा लगाना शुरू कर दे। आजकल मैं अपने बच्चों को भी बयान में बैठा रहा हूँ, वो बैठा हुआ तो नहीं है कि यहाँ पे चला गया उठ के, शुक्र है पहले चला, ओ ये बैठा हुआ है ना, तो ये तो ऐसा ना हो गया, चलो ये भी चलता है, नेचुरल है, नेचुरल। तो ये सब क्या है मेरे भाई? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं काफिर निकला था, क्योंकि इंसान तो खुद जब तक सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं करेगा, दुनिया में कोई ताकत उसको सीधे रास्ते पे बोलो नहीं चला सकती। अब मौलाना तारिक मिल साहब के जो मशहूर हुए थे ना, बेटे ने खुदकुशी की, तो वो तो 100% गलत साबित हुई, लेकिन फर्ज कर लो अगर की भी है तो जरूरी तो नहीं कि मौलाना तारिक मिल साहब अगर दीनदार हैं तो बेटा भी लाजमी दीनदार हो। ये जरूरी है क्या? इससे बड़ा इश्काल तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे पर होता है कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते रहे और आखिरी दम तक बेटा बागी रहा है। जब देख लिया ना अजाब आ रहा है, फिर भी किश्ती में नहीं आया, सामने हलाक हुआ है। कोई ताना दे सकता है नूह अलैहिस्सलाम को कि आप 950 साल तक अपना बच्चा तो ठीक कर नहीं सके और दुनिया के माज़ अल्लाह आप क्या बने हुए हो, दुनिया के जनाब आप हिदायत के वो बने हुए हो, दाई बने हुए हो? कोई ताना दे सकता है? देगा तो वो क्या कहेंगे, भाई मेरे बस में जो था मैंने तरबियत में कमी नहीं की। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई तरबियत में कमी की होगी? तो इतनी बड़ी मिसाल हमारे सामने आ गई, तो फिर ये कहना कि उनके घर में अगर हुई नहीं है खुदकुशी की, ऐसा ना हो कोई खुदकुशी कुछ किसी नहीं हुई, तो खुदकुशी होती तो यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती, तो वो तो उसको पता नहीं था उस चैम्बर में गोली है। लेकिन कैसे लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यार देखो मौलवियों के घर में खुदकुशी हो गई। भाई मौलवी कोई आलिम दीन हो, वो कभी भी खुदकुशी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। बच्चों का 100% जिम्मेदार दुनिया में कोई भी नहीं। मैं ऐसे उलमा को जानता हूँ, सारी जिंदगी लोगों की दाढ़ियाँ रखवाने में मेहनत की उन्होंने, यानी बहुत सारे उलमा बड़े वो संजीदा होते हैं, उनके अपने बेटे की दाढ़ी नहीं थी, वो कहते मैं क्या करूँ, इसको गर्दन दबा दूँ, घर से निकाल दूँ। फिर बाप और औलाद के जो ताल्लुकात होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। बाज़ दफ़ा औलाद नाफरमान होती है, बाप उसको निकालता है इसलिए नहीं है घर से, उसको पता है कि अभी नाफरमान ने निकाल दिया तो ये इससे बड़ा कोई मसला ना खड़ा हो जाए। बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। आज एक मस्जिद के इमाम मुझसे मिलने के लिए आए, कहते हैं मैं इतना परेशान हूं, मैं लोगों में बयान कर रहा हूं और मेरी बीवी पर्दा नहीं कर रही, वो चेहरा खोल के बाजारों में जा रही है, फिर रही है, मैं क्या करूं? कह रहे मेरा मजाक उड़ रहा है सोसाइटी में कि ये पर्दे पर, हर हफ्ते इनका पर्दे पर बयान होता है और बेगम को पर्दा नहीं कराया। मैंने कहा भाई लोगों को बताएं कि यार मेरे कंट्रोल में जितना था मैंने करवा लिया। अब लोग कहते हैं तलाक दे दो, तलाक के बाद मसाइल और खड़े होने का खतरा होता है, बच्चे रुल जाएंगे। अभी तो बेगम पर्दा नहीं कर रही, बच्चे तो कंट्रोल में है ना, पता चला बेगम बच्चे लेके मार्केट से क्या हो गई, शॉर्ट, फिर बेटियां स्कर्ट पहन के गले में पर्स लेके घूम रही हैं। लोग कह रहे हैं मौलाना साहब की बच्ची को देखो स्कर्ट पहन के मार्केट में घूम रही, वो कह रहा हम बीवी के चेहरा खोलने को रो रहे थे, अब माशाल्लाह ये हाल हो गया है। तो जिसकी जो मजबूरी है वो वही जानता है। हमें इस बारे में तबसरा करने की इजाजत नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। इसलिए दावे तो कभी करने ही नहीं चाहिए। मैं यहां बैठता हूं ना, मेरी कोशिश होती है कभी कोई दावा ना करूं, नेक होने का तो दावा करना ही नहीं चाहिए, मैं यूं हूं मैं हूं। भाई हमें क्या पता यार, आज अल्लाह की नजर हमसे हट जाए ना, बड़े बड़े परहेजगार लोग हमने देखे आसमान की बुलंदियों से जिल्लत की पस्तियों में गर्क होते हुए, ऐसे ऐसे गुनाह हो जाते हैं कि आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता कि यार इससे भी ये गुनाह हो सकता है। तो दावे करो ही नहीं, हमारे पैगंबर ने दावे नहीं किए, और हम तो उम्मती हैं भाई, हम तो नबी गुनाहों से मासूम थे, पैगंबर से कभी गुनाह का इर्तिकाब नहीं हो सकता, ये अल्लाह की जमानत है। हमारी तो अल्लाह ने वो जमानत भी नहीं ली है, हम तो ये दावा भी नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई हम कुरान और सुन्नत बयान करेंगे और कोशिश करेंगे हम भी अमल करें और आप भी अमल करो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है हमारे पल्ले, इससे ज्यादा मेरे भाई बोलो कुछ भी नहीं है।
غلطی ہو جائے گی تو بھائی ہم بھی اللہ کی رحمت کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. وہ معاف کر دے گا تو 100 غلطیاں بھی ہو جائیں بھائی، اگر وہ ہمیں معاف کر دے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر ہمارے عمل میں تو اتنی طاقت نہیں ہے. ہم سب محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے. اگر اللہ ہم پہ رحم کرے گا بھائی، ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور توبہ کی توفیق دے گا تو کوئی غلطی ہو جائے توبہ کی توفیق دے دے وہ. تو اللہ سے یہ مانگا کرو کہ موت جو ہے نا ایمان اور عمل صالح پر ہو. موت کس پر ہو؟ بڑے بڑے نیک لوگ، حدیث میں آتا ہے کہ عین آخری وقت میں پلٹ جاتے ہیں، وہ جنت میں ایک قدم ان کا جنت کے قریب ہوتا ہے، ایک بالش، اور ایسے اعمال شروع کر دیتے ہیں کہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اور برے برے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہنم کے ایک بالش قریب ہو جاتے ہیں، اور ایسا نیک عمل کرنے لگتے ہیں کہ یو ٹرن لے کے وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جنت میں. ہم نے دیکھا ہے نا بوڑھے غیر مسلم، میں نے تو ایسے مشاہدہ کی، ایک عیسائی مسلمان ہوا، جوان تھا بالکل، کوئی موت کا چانس نہیں تھا اس کا. کمال کی بات ہے، ادھر اسلام قبول کیا، ہماری مسجد میں مسلمان ہوا تھا جب ہم پہلے رہا کرتے تھے، اسلام قبول کیا رمضان میں، اسی وقت سے روزہ شروع کر دیا. اچانک بخار آیا اور 1 ہفتے کے اندر اندر ڈیتھ ہو گئی. اب دیکھو 24-25 سال کا ینگ لڑکا تھا، ساری زندگی عیسائیت میں گزری، لیکن اسلام قبول کیا، اور لیکن ایسا ڈٹ گیا تھا نا اسلام پہ. وہ جب اسلام قبول کیا نا، پورا خاندان نے اس کا بائیکاٹ کیا. اس نے کہا بھائی میں اب اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ کی قدرت، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ مرنے والا ہے نا، تو اللہ نے کیسے جنت کا سامان کیا اس کے لیے. تو بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں، بخار بہت شدید تھا اس کا. تو اس نے وصیت کی کہ بھائی میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اگر اس بیماری میں مر گیا تو مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے مسلمانوں کے طریقے سے غسل کفن دیا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کی. اس کے شکر ہے رشتہ داروں نے موت کے بعد اس چیز کا خیال کیا. یہاں ایک ہندو ہمارے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، اس بیچارے کو ہر وقت فکر تھی کہ میرے بوڑھے ماں باپ مسلمان ہو جائیں. بہت زیادہ بے روزگاری سے جو ہے نا وہ 2-4 ہوا، بڑے مسائل ہو گئے. اللہ نے اس کو ایسا جذبہ دیا، اس کو فکر کی میرے ماں باپ کیا ہو جائیں. وہ سننا نہیں چاہتے تھے اس کی بات، اس کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں. اس کے ابا کو ہو گیا فالج، بہت بوڑھے تھے، فالج ہو گیا، اور بالآخر بیمار ہوتے ہوتے ڈاکٹروں نے کیا کر دیا؟ جواب. پھر اس نے ابا کو نہ کسی طرح سمجھایا. اللہ نے اس کے ابا کو کچھ دل میں نرمی پیدا کی. مجھ سے تو یہ واقعہ ہی نہیں سنایا جا رہا بھائی، شادیوں کی باتیں ٹھیک ہے یار، کیوں ٹینشن لے آدمی. تو وہ کیا ہوا، تھوڑا سا نارمل کنڈیشن میں آ جاؤں نا، تو وہ اپنے ابا کو لے آیا یہیں. تو مجھے کہنے لگا کہ میں ان کو بڑی محنت سے لے کر آؤں، کیونکہ اب ان کا آخری ٹائم چل رہا ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کسی بھی وقت. ڈاکٹروں نے وہ حالت بھی دیکھنے سے لگ رہا تھا. تو اللہ کا فضل ہوا، اس بوڑھے باپ نے اس وقت کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. اور میں نے بار بار پوچھا، میں نے کہا بھائی اپنی مرضی سے اسلام، انہوں نے کہا اپنی مرضی سے. صحیح طرح بولا نہیں جا رہا تھا فالج کی وجہ سے. اور بالآخر انتقال ہو گیا. تھوڑے دن اطلاع آئی کہ بھائی 2-4 دن بعد انتقال ہو گیا. تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ ایک بالش انسان جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، کہ ابھی مرا اور گیا آگ میں. کیسی اللہ کی رحمت کے پلٹ کے کہاں چلا گیا. اور اس کے بیٹے کا کتنا بڑا احسان ہے اپنے باپ پر، کتنا بڑا احسان ہے یا نہیں ہے. اور یہ بیٹے کے بھی مخلص ہونے کی دلیل ہے. جو اخلاص سے اسلام لاتا ہے نا، سب سے پہلے فکر اس کو کس کی ہوتی ہے؟ اپنے ماں باپ کی. صحابہ میں بھی ایسا ہی ہے. حضرت ابو بکر اپنے والد کو تبلیغ کرتے رہے، اسلام لے آئے، وہ نہیں لاتے تھے اسلام. کتنی فکر ہوگی حضرت ابو بکر کو. پھر جب مکہ فتح ہوا ہے نا، تو حضرت ابو قحافہ جو ابو بکر کے والد تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بالکل سفید داڑھی، ان کو لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھایا. کیسی تسلی ہوئی ہوگی نا ابو بکر کو کہ بھائی اللہ نے میرے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا ہے. کافر ماں باپ کے لیے تو موت کے بعد دعا ہی نہیں کر سکتے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سفید چمکتی ہوئی داڑھی دیکھی نا، تو حضرت ابو بکر سے فرمایا اس کو رنگین کرو، ٹھیک ہے نا، اس داڑھی کو کیا کرو. اس لیے داڑھی میں خضاب لگانا افضل ہے، البتہ کالا خضاب جائز نہیں ہے.
براؤن یا لائٹ براؤن یہ لگا سکتے ہیں جو دیکھنے سے براؤن بھی لگے, ایسا نہ ہو کہ ایسا براؤن ہو کہ دیکھنے میں دھک کالا ہی لگ رہا ہو, وہ بھی کالا ہی ہوتا ہے. خیر تو اس لیے دعویٰ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے بھائی. کوئی غیر مسلم ہے آج کافر ہے, کل کیا ہو سکتا ہے مسلمان, اور کوئی مسلم ہے آج مسلم ہے, کل کیا ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے. نبی نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, فتنوں کا دور ہوگا نا, انسان صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا, ایسے حالات آئیں گے. تو اس لیے بھائی کوئی کسی پہ, ہم سب انسان ہے بھائی. اچھا لوگ یہ بھی علماء پہ کہتے ہیں ان کو غصہ آیا اس دن لڑ رہے تھے, یہ بھائی وہ بھی گوشت کھاتا ہے, آلو کے پراٹھے کھاتا ہے, گوبھی کے پراٹھے کھائے گا, پیٹ میں گیس پیدا ہوگی تو لڑے گا, کیا خیال ہے. دیکھ لیتے نا مذہبی اسکالر نے اس کو گالی دے دی یا برا یوں کر دیا, تو یہ دیکھو اخلاق پہ ان کے بیانات ختم نہیں ہوتے, اور آج ان کی بدتمیزی دیکھو. بھائی جب کوئی بہت زیادہ ستائے گا, غصہ آنا کیا ہے, نیچرل ہے. تو ہم نا نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں, نیچر سے بغاوت, اور اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں. اسلام نیچر سے بغاوت کا نام نہیں ہے. اسلام بیلنس پیدا کرتا ہے ہر چیز میں. اسلام یہ نہیں کہتا غصہ ختم کر دو, اسلام کہتے ہر وقت جو توے پہ بیٹھے رہتے ہو نا کہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتے, جو غصے آنے کی بات نہیں ہے. جیسے گھر میں بعض لوگ چنگیز خان بن کے داخل ہوتے ہیں, تمیز سے بیوی سے بات ہی نہیں کرتے, بچوں سے تمیز سے باتیں, محبت ہی نہیں دیتے بچوں کو, ہر وقت مار دھاڑ مار کٹائی اور تبے میں لگے رہتے ہیں. یہ گدھا پن ہے بھائی. اسلام نے اس کو کنٹرول کیا ہے کہ جب گھر میں آؤ تو کیسے آؤ, مسکراتے چہرے کے ساتھ, سلام کر کے داخل ہو. تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے, جو سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنی بیوی سے تمیز سے بات کرتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات, کیوں, وہ آپ کے ماتحت ہے. آپ اس سے تمیز سے بات کریں نہ کریں وہ بیچاری کہاں جائے گی. دوستوں سے تو ہر آدمی تمیز سے بات کر لیتا ہے. اس لیے پیغمبر کی صحیح حدیث کیا ہے کہ سب سے اچھے اخلاق والا وہ نہیں ہے جو دوستوں سے بات کرتا ہے, جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے. سب سے اچھا کون ہے, وہ کرائٹیریا ہے اخلاق کا. ماں باپ سے بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ عظمت ہے, بیگم ماتحت ہوتی ہے, اس سے دل ہی نہیں چاہتا تمیز سے بات کرنے کا. کیا کہتے ہیں, گرل فرینڈ سے دیکھو کیسے تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اتنی ایکچولی کر کے. بیوی ہو گئی اب 2-4 دن تمیز چلتی ہے, اس کے بعد کیا ہے مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ, تو وہاں پتہ چلتا ہے نا. تو ہر وقت توے پہ بیٹھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ غصہ لیس ہو جائیں, جو مرضی آپ کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے. آج ہی کا واقعہ سنا دوں, بندہ سمجھ نہ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے, وہ سمجھ جائے لیکن جس کو چماٹا پڑا تھا وہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے, کیونکہ چماٹے مار. ایک بندہ آیا, ابھی میں تھوڑا سا چینج کر کے بتا دیتا ہوں. مجھے کہنے لگا کہ میں نے, ابے یار وہ سمجھ جائیں گے یار, کیسے کردار چینج کروں میں, تھوڑا سا گھما دیتا ہوں بات کو. خلاصہ یہ نکلا کہ کیا بتاؤں, وہ سمجھ جائے گا نا, کتنا بھی چینج کرو یار کہیں نہ کہیں وہ بات وہاں پہنچ جائے گی. خلاصہ یہ نکلا کہ ایک کیس تھا, اس میں اس نے اٹھا کے ایک تھپڑ جڑ دیا کسی کو. اس سے نہیں سمجھ, تھپڑ تو بہت سے لوگ کس کس کو جڑ رہے ہیں. اس بندے نے کھینچ کے کیا لگا دیا سامنے والے کو, تماچا. اور بھی بہت 1 گھنٹے کی پوری کارروائی اس نے, یعنی مجھے تھوڑی دیر میں سنائی نا, یہ ہوا تو وہ ہوا, باقی ساری باتیں تمیز سے چل رہی تھیں اس کی. کہتا یار یہ مجھ سے غلطی ہوئی, اس بندے کو میں نے کیا لگا دیا, چماٹا لگا دیا, یہ یقیناً میری غلطی ہے. تو اب بتائیں کیا. میں نے کہا پورے 1 گھنٹے کی کارروائی میں ایک ہی کام آپ نے صحیح کیا ہے, اور اس پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے, ندامت ہو رہی ہے. باقی سب کچھ جو 1 گھنٹے تک جھک مارتے رہے ہو نا, وہ غلط کیا آپ نے. وہ مجھ سے اس جواب کی امید نہیں تھی اس کو. یعنی پوری جو ان کا جو بھی جھگڑا چلا ہوگا نا, تو اس پوری کارروائی میں اس کو یہ تھا کہ میں نے تھپڑ لگا دیا. بیوی کو نہیں, خدا نہ خواستہ, یہ بیوی کا کیس نہیں ہے, کسی بندے کا کیس ہے, مرد کا کیس ہے, مرد نے مرد کو تھپڑ لگایا. تو میں نے کہا اس پوری کارروائی میں نا ایک ہی کام آپ نے صحیح کیا ہے. وہ کیا کیا ہے, رکھ کے اس کو کیا لگایا, چماٹا لگایا. اگر پورا بناؤں گا نا پھر بہت مزہ آئے گا. اگر میں پورا کیس سناؤں گا نا آپ کو, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پورا سمجھ میں آ جائے گا میں کیا. لیکن وہ میں سمجھاؤں گا نا تو وہ جس میں لگا ہے نا وہ سمجھ جائے گا مفتی صاحب نے میرا قصہ کیا کر دیا. تھپڑ مارنے والی کی تو عزت اور بڑھ جائے گی, لیکن جس کو کھایا ہے نا اس کا ایک چماٹا بنتا ہے بس. لیکن یہ نہیں بنتا کہ اس چماٹے کو دنیا کے سامنے بیان کیے, پھر زیادتی ہو جائے گی اس کے ساتھ. تو وہ جو ہے نا, وہ کیا ہوا کہ جی وہ میں نے کہا یار ایک ہی کام آپ نے اس ایپیسوڈ جو تھا نا پورا, اس میں ایک ہی کام آپ نے ٹھیک کیا. پھر میں نے کہا بھائی یہ دنیا اتنی ایسی نہیں ہے جو ہر وقت مٹھاس کی زبان سمجھتی ہو. لوگ کھا جائیں گے آپ کو, لوگ مار کے ختم کر دیں گے آپ کو. تھوڑا سا دہشت گردی دکھانی پڑتی ہے, آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں, ہر جگہ دکھانی پڑتی ہیں آنکھیں.
دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. کوئی دنیا کا اصول ایسا ہے جو کوئی دنیا کی گورنمنٹ ایسی ہو جس نے پولیس کو کہا ہو کہ ڈنڈا نہیں چلانا, بس چور کو محبت سے سمجھانا ہے, پکڑ لے تو اس کو پھر کیا کر دینا ہے, چھوڑ دینا ہے؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. لا ہے, قانون ہے, سزائیں ہیں, تو آپ کو بھی لوگ کچا چبا کے کھا جائیں گے. تو اسلام کیا ہے بھائی؟ نیچرل ہے. تو بھائی غصہ بھی آتا ہے انسان کو, بلا وجہ کا غصہ آنا ٹھیک نہیں ہے, ہر وقت غصے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. اصل تو اخلاق ہی ہیں. تو لوگوں نے پتہ نہیں مذہبی لوگوں سے, علماء سے کیا توقع رکھی ہوتی. اسی طرح ایک اور آخری بات کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں, جب چل پڑی یہ بات تو یہ موضوع مکمل ہو جائے. یہ میں بار بار شادی 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 چیختا رہتا ہوں نا کہ بچی بالغ ہو, لڑکا بالغ ہو, اس کی شادی کرو. ابھی میرے پاس کچھ دن پہلے کیس آیا, کسی نے مجھ سے پوچھا میری بچی کسی کو پسند کرتی ہے, تو میں بہت طیش میں آ گیا, جو ہے چنگیز خان. میں نے کہا دیکھو آپ کی بچی کسی کو اگر پسند کر رہی ہے نیچرل ہے. یہ کیا ہے بولو, یہ نیچرل. وہ کبھی بھی کسی کو پسند ہی نہ کرے نا, اس کا دماغی علاج کراؤ. کیونکہ لوگوں نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو یعنی یہ تو وہ ہے نا, یہ تو غیرت. ابے جب وہ عورت ہے تو وہ مرد کی طرف مائل ہوگی, آدمی ہے تو کس کی طرف مائل ہوگا؟ عورت کی طرف. یہ نیچرل ہے بھائی, مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے بنے. میں نے کہا پھر یہ ہے کہ پسند کرنے کے بعد دوستیاں لگا رہی ہے, تو پھر بتاؤ غیرت بنتی ہے؟ اگر پسند کرنے کے بعد اس نے آپ کو بتایا اماں کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے کہ ابا مجھے وہ پسند ہے, میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں, تو یہ بہت شریف ہونے کی کیا ہے؟ علامت ہے. آپ چاہتے ہو کہ پسند ہی نہ آئے, اس کو کوئی پسند ہی نہ کرے, تو یہ اوپر کا مسئلہ کیا ہے اس کا؟ یہ نیک ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ ٹیکنیکل کیا ہے؟ فالٹ ہے. کیونکہ پھر وہ شادی کے بعد میاں کو بھی سے بھی محبت نہیں کرے, کیونکہ اس میں یہ سافٹ ویئر ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, پسند والے. تو وہ میاں سے وہ کہے گی ابو مجھے کوئی سہیلی دلا دیتے تو اچھا تھا, یہ آدمی کیوں دلا دیا مجھے آپ نے؟ تو وہ محبت کرے گی میاں سے. عورت اپنے شوہر سے محبت کس بیس پہ کرتی ہے؟ آدمی ہونے کی بیس پہ کرتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا مطلب اس میں آدمیوں سے محبت والے سافٹ ویئر ہوں گے تو شوہر سے محبت کرے گی, ورنہ وہ کہے گی ابو محمودہ سے میری دوستی کرا دیتے, محمود کیوں دلا دیا آپ نے؟ کیا خیال ہے؟ اسی طرح بندہ جوان ہو کے کہتا ہے ابا کو مجھے وہ فلانی پسند ہے, تو ابا ایک دم غیرت میں آ جاتے ہیں. غیرت میں آنے کا مسئلہ نہیں ہے, بالکل یہ سافٹ ویئر جو آپ کے تھے وہی کس میں ڈلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ اس پہ ایک دم غصہ کیوں ہو رہے؟ وہ آپ سے تمیز سے بات کر رہے ہیں, آپ بھی بتا دو بیٹا یہ بھنگن ہے, چمارن ہے, کچھ بھی ہے, یہاں ہماری پرمپرا نہیں ہے. اگر کوئی فالٹ نہیں ہے تو بہترین چیز ہے بھائی, جہاں چاہ رہا ہے وہاں کیا کرو, وہاں اس کا نکاح کرا دو. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بچہ دوستیاں نہیں لگا رہا. لیکن عجیب غیرت کے مسئلے ہیں, عجیب سا پتہ نہیں دینداروں کا ایک ذہن عجیب سا سمجھ لیا گیا ہے, عجیب سا وہ ایک تصور قائم کر لیا گیا ہے تقویٰ کا, للہیت کا, جو بالکل نیچر کے کیا ہے. اسلام بار بار میں کہتا ہوں دین فطرت ہے بھائی. گوروں سے ہمیں یہی تو اعتراض ہے, فطرت چینج کر دی ہے, اور اسلام کس پہ لے کر آ رہا ہے؟ نیچر پہ لے کے آ رہا ہے. تو نیچر میں آنا تو عین اسلام ہے, تو وہی چیزیں ہوں گی جو انسان کے لوازمات کے میں سے ہیں. اگر آپ کے بیٹے کو لڑکی پسند نہیں آ رہی, اس کا مطلب اس میں سافٹ ویئر ہے ہی نہیں ہے, تو وہ بیوی سے بھی محبت نہیں کرے گا. پھر بہت ہی LGBT والا سیٹ اپ نہ ہو جائے کہیں اس کا. گورے تو اب ترس رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کسی سے اس کو لویریا ہو, اور ہم جویریا سے لویریا ہو, ہم اس کی شادی کرائیں اس کو. تو گورے میں نا رو رہے ہیں خون کے آنسو, ہمارا بیٹا وسیم کو پسند کرتا ہے, مائیکل کو پسند کر رہا ہے. حقیقت ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ سر پٹک کے بیٹھا ہوا ہے, ابے یہ میل بہو لے کر آئے گا میرے لیے, صحیح ہے نا. گورے تو سر پٹک رہے ہیں. اور میرے پاس بھی جو کالز آتی ہیں نا, بعض خواتین کہہ رہی میرا بیٹا لڑکوں میں دلچسپی لگتا ہے, وہ اتنی سر سے رو رہی ہیں, کہہ رہی ہیں ہم پاگل ہو گئے ہیں, اس کو کیسے ٹھیک کریں. اور آپ کو اس پہ اعتراض ہو رہا ہے میرا بیٹا کسی کو پسند کیوں کر رہا ہے, میری بیٹی کسی کو. میں نہیں کہہ رہا وہ آنکھ مٹکے لگائیں وہ جا کے, لیکن جب کو ایجوکیشن کا ماحول ہے اور مس گیدرنگ کا ماحول ہے, تو کہیں نہ کہیں یہ آنکھیں تو آنکھ مٹکے ہوں گے. آپ نے ابھی کیا میں مثالیں دوں, ابھی چھوڑو, پھر مرغیوں کی مثالیں آتی ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ کہاں کی کہاں مثالیں لگا رہے ہیں. تو اسلام دین فطرت ہے میرے بھائی, فطرت کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو. نہ کسی بزرگ کے بارے میں یہ تصور کرو کہ کوئی خلائی مخلوق ہیں, سارے ایک ہی جیسے ہیں میرے بھائی, ٹھیک ہے نا, سب کیا ہیں, سب ایک جیسے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرتے, حلال اور حرام میں کیا کرتے ہیں, فرق کرتے ہیں. لیکن جو اللہ کے ولی نہیں ہوتے ان کے ہاں حلال و حرام میں فرق نہیں ہوتا. تو حلال پہ آ جاؤ اور حرام کو چھوڑ دو. اسی کو ولی اللہ قرآن نے کہا ہے, جو برائیوں سے بچ جائے, فرائض واجبات پورے کر لے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے.